अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज हम जिन शख्सियत की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए हैं कि पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन सहाफ़ी, दानिश्वर, मुहक़्क़िक़, उस्ताद, शायर और एडिटर हैं, उर्दू डाइजेस्ट के बानी एडिटर, जिन्होंने कई नस्लों की उर्दू डाइजेस्ट के ज़रिए से आबियारी की। हमें याद है कि बचपन से ही हमारे घर में उर्दू डाइजेस्ट आता था और मुख्तलिफ़ जो बादशाह थे, वज़राए आज़म थे, सदूर थे, मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े चीफ़ जस्टिस थे, तो जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने उनसे इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी बेपनाह मकबूल हुआ। और जो इन्होंने शाह फैसल का इंटरव्यू किया था, इसी तरह मुख्तलिफ़ जो ममालिक के वज़राए आज़म थे, बादशाह थे, सदूर थे, सफ़ीर थे और चीफ़ जस्टिस थे और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात थीं, तो सर ने उनका इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया जो बाद में किताबी शक्ल में भी शाये हुआ। साबिक़ वज़राए आज़म जो थे पाकिस्तान के, चौधरी मोहम्मद अली, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जितनी भी मुमताज़ तरीन शख्सियात थीं, तो हमेशा जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने उनसे बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ किए और पाकिस्तान में इंटरव्यू की सनफ़ को उस वक्त मुतारफ़ करवाया जब ज़्यादा लोग जो है वो इससे आशना नहीं थे। तो जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी एक बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज़, खुशखुल्क़, मिलनसार और नफीस शख्सियत हैं। और जो नौजवान नस्ल है और जो बच्चे हैं और जितने भी जूनियर्स हैं, तो उनके साथ हमेशा ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाते हैं। और काफ़ी अरसे से हमारा ये प्रोग्राम था कि जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के साथ एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ का आगाज़ किया जाए ताकि नौजवान नस्ल न सिर्फ़ जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब की जो ग्रां कदर खिदमात हैं उनसे आशना हो, बल्कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए जो इनके जज्बात व एहसासात और ख़यालात व अफ़कार हैं, तो नई नस्ल उससे भी आशना हो और उसकी सही तरबियत हो। तो मैं सबसे पहले जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इंतहाई कीमती वक्त में से चंद लम्हात जो हैं वो इस चैनल को अता फ़रमाए। और इसके साथ मैं जनाब कामरान अल्ताफ़ कुरैशी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस इंटरव्यू का एहतमाम किया हर लिहाज से। तो सबसे पहले जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि कुछ अपने तालीमी सफ़र का बताएं कि कैसे इन्होंने तालीमी सफ़र जो है वो शुरू किया, कैसे उर्दू डाइजेस्ट का इन्होंने आगाज़ किया, कब किया और किन शख्सियात के बतौर ख़ास इन्होंने इंटरव्यूज़ किए। और ये फ़न जिसमें अल्लाह ताला ने इनको मलका अता किया, तो इसके ज़रिए से किस तरह इन्होंने कौम की भी खिदमत की और मुख्तलिफ़ जो क्रूशल टाइम्स थे पाकिस्तान की तारीख़ में, उस वक़्त भी उर्दू डाइजेस्ट ने हमेशा अपना एक किरदार अदा किया। तो ये जैसे जैसे सर से तबादला ख़याल होगा, तो वैसे वैसे दौरान गुफ्तगू भी हम इनसे मुख्तलिफ़ जो ज़िमनी सवालात होंगे वो इनकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ये फ़रमाइए कि जब आपने उर्दू डाइजेस्ट शुरू किया तो उससे पहले जो आपका तालीमी सफ़र था और ये कैसे आपके ज़हन में इसका ख्याल आया? पाकिस्तान बनने लगा तो उस वक्त मैंने मैट्रिक में मैट्रिक कर लिया था, 47 की बात है जी। और जब हम इम्तिहान दे रहे थे तो उस वक्त फ़िरका वाला फसादात जो है वो शुरू हो चुके थे जी। और पूरे पंजाब में, दिल्ली में और बंगाल में और फिर मद्रास में, यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ गावे और खून फसादात शुरू हो चुके थे। चुनांचे उन्हीं फसादात पे हमारा उस वक्त ये बात काबिल ज़िक्र है, दिलचस्पी भी होगी कालीन की, कि हमारा जो सेंटर था इम्तिहान देने का वो सरसे की बजाय हिसार बना, जो ज़िला था जी। तो वहाँ मेरे भाई फूफीजाद भाई जो थे मुख्तार साहब, उनका वहाँ घर था, जिनके बेटे थे इसरार अहमद,
جی جی جو آج جو پھر ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت معروف ہوئے، انہوں نے قرآن فہمی میں بڑا عظیم الشان کام ادا کیا، تو وہ ہم عمر تھے اور ہم دونوں نے میٹرک کے امتحان اسی گھر میں جہاں وہ تھے اور وہی تھے میں تھا، ہم نے تیاری کر کے ہم نے میٹرک کا امتحان دیا۔ تو جب امتحان آیا اس کے بعد جو وہ ہمارے چونکہ پرچے بہت ہی جگہ پر گئے، فسادات کی وجہ سے بہت تاخیر ہو گئی نتیجہ نکلنے میں، تو کوئی پاکستان بننے سے کوئی امتحان مارچ میں ہوئے تھے، لیکن نتیجہ ہمارا غالباً جولائی میں، تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے میں اپنے اسکول میں فرسٹ آیا تھا، اور اسرار جو تھے وہ اپنے ضلع میں فرسٹ آئے۔ تو جب ہم وہاں سے پاکستان بنا تو ہمارا پہلا یہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ جو ہماری تحصیل سرسا ہے اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور یہ جو پٹی تھی یہ ضلع فیروز پور سے ملتی تھی، تو یہ خیال تھا کہ اگر ضلع کے ساتھ ساتھ اگر تحصیل کی بنیاد پر بھی تقسیم کا عمل جاری رہا تو ہماری تحصیل جو ہے پاکستان میں آئے گی۔ تو ہم اسی خیال سے تھا کہ تو پاکستان میں انشاءاللہ جب مجھے کہ خیر پاکستان بن گیا، لیکن باؤنڈری کمیشن کا جو اعلان تھا وہ پاکستان بننے کے بعد ہوا۔ پاکستان تو جب بنا وہ تو جمعۃ المبارک کا دن تھا اور رات لیل القدر کی تھی، تو اس لحاظ سے برکتوں کا دن تھا اور برکت کی رات تھی، اور وہ ہمارا یوم آزادی تھا 15 کا۔ خیر وہ پھر بنا اس کے بعد وہ، لیکن جب ہم 2 دن کے بعد جب ہم نماز عید ادا کر کے عیدگاہ سے، عیدگاہ ہمارے گھر سے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پر تھی اور درمیان میں ہندوؤں کی بستیاں تھیں، تو فساد یعنی اس وقت کشیدگی کافی تھی، تو ہمیں پہلی بار عیدگاہ جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوا کہ راستے میں کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ فضا صحت جو تھی وہ کشیدگی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بیمار پڑھنے گئے، وہاں پڑھ کے آنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ایوارڈ جو ہے ریڈ کلف ایوارڈ آ گیا ہے، اور اس میں جو فیروز پور کا ضلع ہے وہ بھی ہندوستان کو دے دیا گیا ہے، اور گرداسپور کا ضلع بھی دے دیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت، تو اس پہ ہماری تحصیل کیسے آتی؟ تو چنانچہ پھر وہ ہماری بستی جس میں ہم رہ رہے تھے اس کو انہوں نے مہاجر کیمپ قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ جب وسائل ہوں گے، گاڑی واڑی جب ٹرین جب آئے گی تو ہم آپ کو پھر پاکستان جو ہے وہ بھی ہم کو بھجوا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم کوئی اس جو کیمپ تھا مہاجر کیمپ، اس میں ہم کوئی 2 مہینے رہے، اور اس کے بعد پھر 2 نومبر کو ہمیں پیغام ملا کہ ایک گاڑی دہلی سے آ رہی ہے، تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ کی جو بستی کے لوگ ہیں وہ اس پہ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر ہم 2 نومبر کو اپنے گھروں سے نکلے، اور ریلوے اسٹیشن کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا، تو کوئی گاڑی تو تھی نہیں، اس لیے سفر کو اس وجہ سے ہم سامان کم سے کم اٹھا سکے۔ میں نے اپنا جو بیگ تھا اس میں 1-2 کپڑے ڈالے اور 2-4 کتابیں جو میں پڑھتا تھا اور جو مجھے بڑی عزیز تھی وہ ڈالی، بس یہ کچھ سرمایہ تھا جس سے ہم جو تھا ریلوے اسٹیشن۔ اب ریلوے اسٹیشن پہ جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس ٹرین کے آدھے ڈبے جو ہے وہ بند ہے، اور ان میں ہم سوار نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب جو گنجائش تھی اس گنجائش سے آدھی گنجائش رہ گئی۔ تو پھر یہ ہوا، انہوں نے ریلوے حکام نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب آپ کی جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، کچھ آج چلے جائے کچھ کل چلے جائے، کل بھی ایک گاڑی آئے گی۔ تو ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم اکٹھے رہے 2 مہینے، تو ہم اکٹھے ہی جائیں گے اور ہم اسی میں کوشش کر کے اسی میں چھوٹی سی جگہ میں ہم اسی میں کوشش کریں گے کہ ہم ایکوموڈیٹ ہو جائیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے۔ خیر پھر ہمارے نوجوان جو تھے وہ تو گاڑی کی جو چھت پر تھے اس پہ چلے گئے، تو بچے اور جو عورتیں تھیں وہ انہوں نے ہم نے ٹرین کے اندر جگہ بنائی۔
جی اس طریقے سے پھر یہ ہوا کہ وہ اچھا اس وقت یہ تھا کہ یہ جو ٹرین تھی اس ٹرین کو بھٹنڈا جو جنکشن تھا اس سے گزر کر آنا تھا. بھٹنڈا جنکشن بہت اہم جگہ تھی وہ, اور یہ بہت مشہور جنکشن تھا, اور یہ ریاست پٹیالہ میں واقع تھا. جی بالکل. اور ریاست پٹیالہ کا جو مہاراجا تھا وہ سکھ تھا, اور وہ مسلمانوں کا بہت دشمن تھا. اس نے اپنی ریاست میں تو مسلمانوں کا قتل عام کیا, اس کے علاوہ بھی مشرقی پنجاب میں جہاں جہاں اس کا بس چلا اس نے مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی, حملے کیے, خواتین کو اغوا کیا. اب یہ جو بھٹنڈا اسٹیشن تھا یہ پٹیالہ ریاست میں واقع تھا. اب اس کے بعد ہم یہ باتیں سنتے آ رہے تھے کہ یہ جو بھی گاڑی بھٹنڈا اسٹیشن سے آگے پاکستان کی طرف جاتی ہے تو وہ پھر ریاست پٹیالہ آ جاتی ہے. تو اس ریاست پٹیالہ میں آگے چل کر بہت بڑا گلا جنگل آتا ہے, وہاں گاڑی روک لی جاتی ہے, اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کا وہاں قتل عام کر دیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے مسلمانوں کا سفایا ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں ہم سنتے آئے تھے. تو اب ہمارے دل میں بھی چھوٹے سے تھے, 16-17 سال کی عمر تھی, تو ہمارے دل میں بھی ظاہر بات ہے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے. چنانچہ ہم بھٹنڈا اسٹیشن آیا, وہاں گاڑی رکی, وہ جس طرح ہوتا ہے پانی والی لیا, اس طرح تبدیل ہوا. تبدیل ہونے کے بعد پھر پاکستان کی طرف روانہ ہو گئی. کوئی 15-20 منٹ چلی ہوگی کہ وہ بیابان جنگل آ گیا اور ہماری گاڑی رک گئی. تو پھر ہمیں وہی سارے خیالات کہ ابھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا. تو نہتے تھے, اور وہ چونکہ مہذب لوگ تھے, سکھ تھے, اور ریاست کی پوری پشپرائی تھی, اور پوری ہندو بھی ان کی پشپرائی کر رہے تھے. تو خیر ہم نے دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرنے والا ہے. چنانچہ خیر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ 8 گھنٹہ ہماری گاڑی وہاں کھڑی رہی, اور ہمارے دلوں میں وسوسے آتے رہے, اللہ سے دعا کرتے رہے. پھر اچانک یہ ہوا کہ گاڑی بسل ہوئی اور گاڑی چل پڑی, اور پھر وہ چلتے چلتے پاکستان کی سرحدوں کے قریب پہنچ گئی. پھر ہمیں وہاں پہلے جو آئے وہ ہمیں بلوچی جو ہمارے فوجی تھے وہ نظر آئے, انہوں نے ہمارا استقبال کیا. ہم جناب نیچے اترے, سب لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا, اور وہی سجدہ شکر جو تھا وہ ہم بجا لائے اس سرزمین کے اوپر جو پاکستان میں ہم آئے تھے. تو ہم اسی سرزمین پر, کوئی کپڑا تھا کچھ نہیں تھا, اللہ بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے کا پہنچا. چنانچہ اس طریقے سے ہم پاکستان آئے. اب پاکستان آنے کے بعد کہانی تو لمبی ہے. پاکستان آنے کے بعد تو یہ ہوا کہ اب کوئی ہمارا ذریعہ آمدنی نہیں تھا. ہمارا خاندان تھا وہ وہاں سے ہم آئے. ہمارے یہاں رشتے دار تو تھے کچھ, لیکن کوئی ایسے رشتے دار نہیں تھے جو ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتے تھے. اب سب کچھ ہمیں خود ہی کرنا تھا. تو ہمارے بڑے بھائی, سب سے بڑے بھائی گل حسن, وہ بینک میں نہر میں ملازم تھے. اور انہوں نے پاکستان جب بنا تو انہوں نے پاکستان آنے کا آپشن دیا تھا. جو سرکاری ملازمین تھے ان سے آپشن لیا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں. میرے بڑے بھائی نے آپشن دیا تھا کہ میں اس وقت وہ حصار میں تھے, انہوں نے دیا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کی وجہ سے ان کا پاکستان بننے سے پہلے ٹرانسفر لاہور کا ہو گیا, اور وہ یہاں لاہور آ گئے. تو چنانچہ ہم جب پاکستان آئے تو ہم کچھ 2-4 ہفتے تو ہارون آباد میں ٹھہرے جہاں ہماری خالہ رہتی تھی. اس کے بعد ہم لاہور آ گئے, اور اپنے جو بڑے بھائی تھے گل حسن صاحب, ان کو جو چوبلٹی کوارٹر میں کوارٹر تھے وہاں ان کو کوارٹر ملا ہوا تھا, ہم ان کے پاس آگے ٹھہر گئے. اور یہ بات ہے کوئی دسمبر کا آخری. تو آنے کے بعد اب سوال یہ تھا کہ اب ہم اپنے خاندان کے لیے اخراجات کا کیسا انتظامات کریں, اپنے پاؤں پر کیسے کھڑے ہو, کیونکہ بس ایک بھائی ملازم تھے, میرے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے تھے, اور باقی ابھی کسی کی ملازمت نہیں تھی. خیر چنانچہ ہم نے کوشش کر آ کے میرے بڑے بھائی جو تھے گل حسن صاحب, انہوں نے مجھے, وہ خود بھی پہلے وہاں ایجوکیشن میں سگنیلر رہے تھے جو ٹیلی گرام دیتے تھے, تو ان کو ٹیلی گرام کا تجربہ تھا. انہوں نے مجھے وہ ٹیلی گرافی کا جو فن ہے
وہ انہوں نے مجھے سکھایا. اچھا ماشاءاللہ. تو ان کی وجہ سے میری عمر اگرچہ کم تھی اس وقت، سرکاری ملازمت میں 18 سال سے پہلے آپ کو نہیں لیتے، لیکن میرے جو سرکاری کاغذات میں جنہی میری عمر تھی وہ تھی 3 مارچ 1932. اس لحاظ سے میری اس وقت عمر 16 سال کی بچی، تو مجھے ملازمت نہیں مل سکتی. لیکن چونکہ اس وقت یہ جو سگنلرز تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے یا سکھ تھے، وہ سب پاکستان سے ہندوستان چلے گئے تھے اور جگہ بہت خالی تھی. چنانچہ اس کی وجہ سے انہوں نے 16 سال کی عمر میں بھی ملازم رکھ لیا. اور یوں میں اریگیشن میں پہلی بار میں اور میرے بڑے بھائی اعجاز حسن قریشی صاحب ہم دونوں ملازم ہوئے اریگیشن میں. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے بعد پھر آگے سوچتے ہیں کہ کیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہم ملازم ہو گئے تو ملازم ہونے کے بعد اب آگے پڑھنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، تو اس کے لیے تو آپ کو یونیورسٹی میں کالج میں داخلہ لینا پڑتا تھا. تو وہ تو ممکن نہیں تھا کیونکہ اگر وہ داخلہ لیتے ملازمت چھوڑنی پڑتی تھی. چنانچہ ہم نے ملازمت ہی کے زمانے میں سوچا کہ ہم اس کو اپنی تعلیم کو کیسے جاری کر سکتے. اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. اس زمانے میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم چوبرجی کوارٹر میں رہتے تھے اور ہمارا جو دفتر تھا جہاں میں ملازم ہوا تھا وہ گنگا رام بلڈنگ تھی، اس میں واقع تھا. یہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا. تو میں یہ روزانہ 3 میل جو تک جاتا تھا پیدل اور پیدل جاتا تھا کیونکہ اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ وہ ہم پیسے چڑھاتے. تو ایک دن ایسا ہوا وہاں جب ہم جاتا تھا چوبرجی ہے آپ کو یہاں، چوبرجی کے پاس سڑک کے اوپر وہ ہاتھ دیکھنے والے نجومی بھی بیٹھے رہتے تھے. تو ایک دن مجھے بھی خیال آیا، میری جیب میں شاید 4 آنے تھے یا 8 آنے تھے، تو مجھے خیال آیا یار میں بھی کو اپنا ہاتھ دکھاؤں. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا کتنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 1 سوال پوچھا. تو پھر آپ کو 4 آنے دینے پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس 4 آنے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے 4 آنے. صحیح ہے. اچھا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. واہ ماشاءاللہ. یہ دل میں سب سے بڑا سوال. اس نے میرا ہاتھ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور کافی دیر دیکھنے کے بعد کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ آپ کا تو تعلیم کا جو دروازہ بند ہو گیا ہے. اچھا. جتنی تعلیم تم نے حاصل کر لی ہے بس اتنی کر سکو گے، اس سے آگے نہیں کر. صحیح ہے. اب بات سن کر گرمی بھی بڑی تھی، گرمی کا مہینہ تھا، دل بھی بڑا خراب ہوا کچھ دیر کے لیے، بڑا مایوس بھی ہوا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ عہد کیا کہ اس نے جو بات کہی ہے میں اسے غلط ثابت کر کے دکھاؤں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا. اسی وقت فیصلہ کیا. گرمی کا موسم تھا، بڑی مایوسی تھی، طبیعت بڑی بوجھل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور یہ سوچا کہ اب میں کیسے تعلیم حاصل کروں تاکہ یہ جو اس نے بات کہی ہے کہ اب تم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے میں اس کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں ادیب فاضل کا امتحان کروں. ماشاءاللہ. اس وقت FA اور BA کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ آپ پہلے ادیب فاضل کریں یا ادیب اعظم کریں یا آپ رشی فاضل کریں. اس کے بعد پھر آپ انگریزی FA انگلش اور BA انگلش کا امتحان دے سکتے ہیں. تو ہم نے کہا بھی اب کیونکہ گورنمنٹ کالج جو ہے وہ ہے اب تو کچھ نہیں کر سکتے، تو چلو اسی کا یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. صحیح. تو ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا، کچھ تھوڑی سی 2-4 کتابیں بھی لی تھی کہ میرا تبادلہ بلالہ ہیڈ کا ہو گیا. اچھا. اب بلالہ ہیڈ جگہ ایسی تھی اس وقت کہ وہ پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا. سبریال ایک جگہ تھی، سبریال تو ہے وہاں ایئرپورٹ بن گیا. اس وقت وہ بلال ایک چھوٹا سا قصبہ تھا. تو ہم پہلے سبریال جاتے تھے. سبریال سے ٹرالی پر ہم 3 گھنٹے سفر کرتے تھے اور پھر ہم بلالہ ہیڈ جاتے تھے. بیلدار تھے، وہ 4 بیلدار جو تھے وہ ٹرالی کو کھینچتے تھے اور وہ 3 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. تو اس وقت بلالے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا.
جی بالکل، پتہ نہیں اس طرح کے ذریعے سے جا سکتے تھے، اور بڑا رہم آتا تھا بیلداروں پر، جی بیچارے وہ ہمارے لیے وہ کھینچتے تھے. صحیح. خیر تو اسی میں پھر یہ ہوا کہ اب یہ کہ بھی اب وہ جگہ ایسی تھی، اب نہ کوئی لائبریری تھی، جی بالکل، اور چھوٹا سا وہ ایک وہ تھا گاؤں تھا، چھوٹا ہیڈ ورک تھا، لیکن گاؤں تھا، ایک چھوٹا سا وہاں پرائمری اسکول تھا. جی تو اب سوچا کہ اب یہاں آ کر کیسے ادبی فاصل کی تیاری کیسے کروں. جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا جی بالکل کہ اس زمانے میں یہ جو ہوتے تھے، یہ جو ڈسٹرکٹ بورڈ ہوتا تھا، ہاں جی بالکل، ان کا انتظام ہوتا. تو ڈسٹرکٹ بورڈ جو تھے وہ بہت طاقتور ہوتے تھے. جی بالکل، سکول اور جو تھے ہاسپٹل جو تھے وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے تحت چلتے تھے. جی بالکل. تو ایک دن یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا خواجہ آصف، جی جی جی، ان کے والد سیالکوٹ والے. جی ماشاء. تو خواجہ صاحب جو تھے وہ ایک دن ہیڈ بلانا آئے، جی، اور وہ ہمارے آفس میں آئے جہاں ہمارا گھر تھا. جی جی، کیونکہ وہاں سے یعنی ہمارا جو تھا یہ جو بلانا تھا جی، اس سے باہر ٹیلی فون کرنے کا راستہ صرف ہمارا دفتر تھا. جی بالکل. وہاں اسی ہمارے پاس جو ٹیلی فون تھا وہیں سے آپ باہر ٹیلی فون کر سکتے. جی بالکل. چنانچہ وہ ٹیلی فون کرنے کے لیے ہمارے دفتر آئے. اچھا، بڑی بہت ہی پرلطف داستان ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور کچھ تشنگی ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جناب الطاف حسن قریشی صاحب سے ہم آئندہ بھی ان کے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ بدستور شفقت فرماتے رہیں گے. تو جتنے بھی دوست ہیں نئے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں. آپ کا بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی جناب الطاف حسن قریشی صاحب کا اور جناب کامران الطاف قریشی جو کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، انجینئر ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناب الطاف حسن قریشی تک ہماری رسائی کو اور پذیرائی کو اور شفقت کو ہر لحاظ سے ممکن بنایا. اور جناب الطاف حسن قریشی ہمیشہ جو ہے وہ نوجوان نسل کے ساتھ اور اپنے جونیئرز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے رہے ہیں، اور کئی نسلیں جو ہیں وہ اردو ڈائجسٹ کی مرہون منت ہیں، اور پاکستان کی تعمیر اور استحکام میں جناب الطاف حسن قریشی کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.